बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। बेहतरीन इंसान अपने अमल से पहचाना जाता है, अच्छी अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर लेते हैं। यह है कौल हजरत अली का। नाजरीन, आज अगर हम अपने सियासतदानों को देखें तो क्या समझते हैं आप कि जो वो बात करते हैं उस पर अमल पैरा होते हैं? काश अगर हमारे सियासतदानों ने अपने वादों पे, अपनी बातों पे अमल किया होता तो आज हमारे मुल्क के और कौम के ये हालात ना होते। नाज़रीन, आप गिलगित बिल्तिस्तान देख लें, बलूचिस्तान देख लें, या कराची की जो तस्वीर कशी हम कर रहे हैं वो देख लें। हमारे जो चेहरे एक्सपोज हो रहे हैं पूरी दुनिया में, क्या हम इसके जिम्मेदार अकेले ही हैं या हमारे लीडरान भी हैं? नाज़रीन, पहले तो हमें यह सोचना है कि हमारी कौम, हमारे अवाम जो बात करते हैं उस पर अमल करते हैं। अगर हमारी कौम ही इस बात पे कारबंद हो जाए कि हमने जो कहना है वही करना है। नाज़रीन, हमारे लीडरान को भी ये सोचना है कि हमने कम से कम जो वादे किए हैं या करने हैं उन पे अमल पैरा होते हुए इस गर्दाब से अपनी कौम को निकालना है। आज हम पाकिस्तान के जो मारूजी और सियासी हालात हैं उन पे गुफ्तगू करेंगे। इन तमाम मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब सैयद सरदार अली, तहरीके इंसाफ से ताल्लुक है, मेंबर पॉलिसी सेल हैं। वेलकम जी प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं हाफिज अब्दुल वदूद शाहिद साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं लाहौर JUIF के। वेलकम जी प्रोग्राम में। उनके साथ तशरीफ रखते हैं आतिफ जैदी साहब, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है और ये कोऑर्डिनेटर हैं हल्का 127 के। जनाब वेलकम मेरे प्रोग्राम में। मैं शुरू करता हूं जनाब सैयद सरदार अली साहब से। जैसा कि आपने मेरा इब्तिदाइया सुना, आप देख रहे हैं, देखें एक सबसे बड़ी जो वजह है कि आप अपनी अपनी पार्टी के लीडरान के जो पीछे खड़े हैं, ठीक है, उनकी जो की हुई बातें हैं आप उनको सही साबित करने की कोशिश भी करते हैं। मैं आज चाहूंगा कि कम से कम ईमानदारी से हम बात करें कि इमरान खान साहब जो बात करते हैं क्या उस पर कभी कोई अमल हुआ? अपना मौलाना फजलुर रहमान साहब जो बात करते हैं क्या उस पर वो कितना पूरा उतरे? मियां नवाज शरीफ साहब जो बात करते हैं या शहबाज शरीफ साहब उस पर वो किस हद तक पूरा उतरे? तो मैं उम्मीद, ग्रास रूट लेवल के आप कारकुन हैं, तो मैं समझता हूं कि आज आप आवाम की नुमाइंदगी करते हुए कम से कम मसाइल के हल की तरफ हम जाएंगे। सरदार अली साहब, आप देखें कि इस वक्त जो बहरानों का शिकार है जो कौम जो है, हमारे लीडरान जो हैं इनको कब ये सोच आएगी, इनका नजरिया ये कब होगा कि हमने डंग टपाऊ मुहिम नहीं करनी बल्कि पाकिस्तान के लोगों को मसाइल से निकालना है? बहुत शुक्रिया शमसी साहब आपका और यहाँ दावत देने का और PTI के मौक़िफ़ को आवाम के सामने लाने के लिए मौका फराहम करने का। आपने अपने इब्तिदाई में बात की कि हमारे लीडर जो आवाम से वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते। जी देखिए, हमारे सियासत में बहुत बड़ा जो इशू आ गया है वो क्रेडिबिलिटी का आ गया जी, कि गुज़िश्ता 64 सालों में जब भी सियासतदानों की हुकूमत रही, आधे वक्त वो गलत तौर पे उसके अपने जिम्मेदारियों को सर से उतार के एस्टेब्लिशमेंट के नाम लगा देते हैं। मगर जो वक्त अवाम ने इनको दिया, क्या जो इन्होंने अवाम से वादे किए उन वादों पे अगर ये 10% भी अमल कर लेते बिल्कुल तो जो आज इशू ना सिर्फ एक सियासतदानों को या एक पॉलिटिकल पार्टी या पूरे के पूरे सियासी निजाम को जो एक क्रेडिबिलिटी का इशू दरपेश है वो दरपेश ना होता। और ये एक हमारे लीडर की, एक हमारी पार्टी की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि खान साहब ने जो भी वादा अभी तक किया वो उसे पूरा किया। उसमें 2 बड़े वादे वो खुद कहते हैं, हम सब लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको वर्ल्ड कप जितवा के लाऊंगा, उन्होंने वर्ल्ड कप जितवा के कौम को तोहफा दिया। उन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाने का आवाम से वादा किया, अवामी के ताउन से हॉस्पिटल बनाया, लोगों की खिदमत कर रहा है। फिर आपने यूनिवर्सिटी बनाने का अज़्म लेके उठे, वो वादा था वो पूरा किया। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है PTI की, एक इमरान खान साहब की, कि उनकी क्रेडिबिलिटी अवाम के नजरों में और अवाम के दिलों में अभी तक कायम है। लेकिन एक चीज मैं
سید صاحب ایک بات بڑی اہم ہے یہاں پہ کہ خان صاحب کہ یہ جو آپ نے 2-3 چیزیں گنوائی ہیں جو انہوں نے کامیابی کے ساتھ، جیسے کہ ورلڈ کپ ہو گیا یا شوکت خانم ہو گیا، اس وقت وہ پالیٹکس میں نہیں تھے، ٹھیک ہے، پالیٹکس میں وہ اس کے بعد آتے ہیں. سیاسی رنگ جو عمران خان صاحب پہ آج نظر آ رہا ہے، وہ مثال کے طور پہ فار ایگزامپل کہ خان صاحب فرماتے تھے کہ میں جناب انقلاب لاؤں گا نوجوانوں کے تھرو، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. وہ آج دیکھیں کہ جی نوجوان بہت دور ہو گئے، وہ پچھلی صفوں میں چلے گئے، آپ کے جو پرانے عہدیدار تھے جنہوں نے پارٹی کے جو فاؤنڈر ممبر تھے، نئے لوگ آ گئے. دوسرا 30 دن بعد سے خان صاحب جو تھے انہوں نے کاغذ لہرا کے جناب 234 قتل جو تھے الطاف حسین صاحب کے ذمہ ڈالے اور اس کے ثبوت لے کے وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ گئے، ٹھیک ہے. اب وہ اس پہ جو ہے وہ بات نہیں کرتے. کیسے قوم وعدوں پہ، ان کے وعدوں پہ جو ہے اعتبار کرے کہ آگے وہ جو بات کریں، کیونکہ سیاست میں آنے کے بعد آپ نے جو بات کرنی، دیکھیں آپ کے جو سیاسی نظریات ہیں وہ دوسرے لوگوں کے نظریات سے اختلاف رکھتے ہوئے مہذب طریقے سے انسان آپس میں بحث بھی کرتے ہیں، اور بحث جو ہے وہ تعمیر کا باعث بنتی ہے ہمیشہ. لیکن ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیا ہوا کہ وہ جو کاف لیگ کی بارے میں ثبوت خان صاحب نے اکٹھے کیے تھے وہ کدھر گئے، یہ جو 234 قتل جو الطاف حسین صاحب کے ذمہ ڈال رہے تھے وہ کدھر گئے. یہ کیوں خان صاحب ایسا کرتے ہیں کہ ایسی بات کیوں کرتے ہیں جو کر نہیں پاتے، اس سے ودرا کیوں کرنا پڑتا ہے ان کو؟ دیکھیے یہ آپ کا یا باقی سیاسی جماعتوں کا، ہمارے مخالفین کا یہ موقف ہوگا کہ مختلف وہ تلاش کرتے رہتے خان صاحب کی شخصیت میں، خان صاحب کی پالیسیز میں، خان صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے اس کے اندر کمزوریاں تلاش کرتے ہیں. مجھے جو آپ نے باتیں ابھی تک فرمائی ہیں، مجھے ان سے کہیں یہ نتیجہ اخذ ہوتا نظر نہیں آتا کہ خان صاحب اپنا جو اصولی موقف تھا کہ ہم نے پاکستان کو روایتی سیاست سے ہٹا کر، ان 2 سیاسی جماعتوں کی مورثی سیاست سے ہٹا کر پاکستان کو ایک جدید اسلامی فلاحی ریاست بنانی تھی. اس موقف سے خان صاحب جب سے سیاست میں داخل ہوئے، جب سے لے کے آج تک، ٹھیک ہے چند ضرور ہے کہ تذبذب کا شکار ہوئے، بعض اوقات کچھ اور ایسے سٹیپس لینے پڑے جن سے واپس آنے پڑے، چھوٹی موٹی غلطیاں بھی کی جس کا وہ خود اعتراف بھی کرتے ہیں. لیکن مجھے اپنی پارٹی کے اور خان صاحب کے موقف میں ایک بالکل جو ہے نا کنسسٹنسی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، بات کریں گے آپ سے بھی اس پہ اور آگے بات کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ دوسرے مہمانان گرامی جو ان کو شامل کیا جائے، شامل گفتگو کیا جائے. جی آپ کیا کہتے ہیں کہ جی آپ نے گفتگو سنی سید سردار علی صاحب کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ فرما رہے ہیں، اس کے علاوہ تھوڑا سا یہ بھی بتاتے چلیے گا کہ آپ لوگوں کا کیا اختلاف ہے تحریک انصاف کے حوالے سے؟ آپ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، یہ وکٹوں کی بات کرتے ہیں کہ میں آپ پہلے 2 کہتے تھے، آپ تیسری وکٹ جو ہے وہ مولانا صاحب کی شامل کر لی انہوں نے، ٹھیک ہے. آپ کا کیا اختلاف ہے؟ آپ ان کو یہودی لابی کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کہ مجھے یہاں دعوت دی کہ میں جمعیت علماء اسلام کے موقف کو واضح کر سکوں. یہ جو سوال ہے محترم عمران خان صاحب سے متعلق، میرے بھائی سردار صاحب نے جو بات کہی ہے وہ امور ہیں کہ جو جنہیں ہم قومی امور شمار نہیں کر سکتے، سیاسی میدان میں بات ہوگی سیاست کی تو اس میں یہ آئے گا کہ انہوں نے جو کچھ اب تک اس ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا اس میں بہتری کے لیے کون سا قدم اٹھایا یا کیا بات کہی ہے. 9 وارد ہیں، آج سیاست میں آئے ہیں، اسی لیے مولانا انہیں نابالغ سیاستدان بھی کہتے ہیں کہ ابھی وہ بلوغت سیاست والی ان کے اندر نہیں آئی، اس لیے کہہ کے انہیں پیچھے مڑنا پڑتا ہے بعد میں. مثلاً پرویز مشرف آیا تو انہوں نے فوری ویلکم کہا اور مینار پاکستان میں اس کے جلسے میں سب سے آگے یہ شریک ہوئے اور اپنی پارٹی تک کو اس وقت لے کے گئے. پھر الطاف صاحب کا جیسے آپ نے تذکرہ کیا، اس مسئلے میں یہ بہت آگے بڑھے، حد سے آگے، اور پھر حد سے بھی پیچھے انہیں جانا پڑا. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ کپتانی کا وہ انداز جو کرکٹ کے میدان میں ہے، سیاست اس سے کافی مختلف ہے. اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نئے چہرے لا کے تبدیلیاں کریں گے، تو یہ نئے چہرے والی باتیں تو شاید فلمی دنیا کی ہوتی ہیں کہ جہاں اسی طرح سے سارا کچھ شوٹنگ کی زد میں آتا اور اسی کے ذریعے پروان چڑھتا ہے. تو خان صاحب نے ابھی تک وہی کچھ دیکھا ہے.
ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں. سیاست کے میدان میں وہ آئے ہیں. الحمدللہ ہماری پارٹی 1968 سے اس میدان میں ہے, تو وہ تشریف لائے ہیں. ہمیں خوشی ہوگی اگر وہ واقعتاً سیاسی میدان میں کوئی سیاسی طرز عمل دکھا سکیں جو انہوں نے ابھی تک نہیں دکھایا. مثلا انہوں نے بات کی ہے کہ وہ اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں. تو اسلامی فلاحی ریاست کا جو مفہوم بنتا ہے اور اس کے لیے جس قسم کی سٹرگل ہوتی ہے اس ملک کے لیے, میں یہ عرض کرتا چلوں کہ صرف بحث اس چیز کی نہیں ہوگی کہ ہم کوئی ارد گرد کو دیکھیں, بلکہ خاص اس نقطے پہ ہمیں رہنا ہوگا کہ یہ ملک دیگر تمام ممالک سے بالکل مختلف ہے کہ صرف اسلامی نظریے کی بنیاد پہ وجود میں آیا. لہذا یہاں اول و آخر اسی نظریے کو بالادست حیثیت دے کے چلیں گے تو یکجہتی آئے گی, ادروائز نہیں آئے گی. جب وہ پامال ہوا نظریہ تو سب کچھ. اب خان صاحب تشریف لائے, انہوں نے آتے ہی ایک نیا یہ ٹرینڈ اس میں متعارف کروایا ہماری سیاست کے اندر کہ جلسہ جو ہے وہ میوزیکل شو. سیاسی پارٹیوں کے جلسے قطعاً ایسے نہیں ہوا کرتے تھے, جیسے انہوں نے اسے ایک میوزیکل شو. تو یہ اس طرح کی جو ان کی جدتیں ہیں وہ ساری بتا رہے ہیں کہ ان کو سیاست ابھی تک آئی نہیں ہے, اور سیاست میں یہ نہیں ہوا کرتا کہ ہم کہیں مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ تو چلیں نو وارد ہیں, ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. آپ کے پاس ایسی کیا وہ میں کہوں گا گدڑ سنگھی ہے اپنا مولانا صاحب کے پاس, ایسی کیا ان کے پاس سوچ ہے کہ وہ ہر انگوٹھی میں وہ نگینے کے طور پہ فٹ آتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب اصولی سیاست کوئی بھی کرے گا, مولانا نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے اور الحمدللہ اس پہ ڈٹے ہیں. مجھے یاد ہے MRD کے دور سے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس ملک کی خرابیاں اس بنا پہ ہیں کہ یہاں جمہوریت آنے ہی نہیں دی گئی. بقول نوابزادہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جمہوری پودا جو لگا ہے, جو بھی آیا اس نے یوں اس کو گملے میں سے اکھاڑ کے دیکھا, بھئی اس کی جڑ پکڑی ہے, اس پودے نے جڑ پکڑی ہے. جب آپ اسے اکھاڑ لیں گے تو وہ جڑ کہاں سے آئے گی؟ ظاہر ہے بار بار اکھاڑ کے پھر لگائیں گے, پھر اکھاڑیں گے, پھر لگائیں گے. اب یہاں یہ جمہوری ملک کہلا رہا ہے اور یہ کہتے ہیں ہم جمہوریت کے حامی ہیں. جتنے بھی حکمران آئے, آپ دیکھیے جب مثلا ذوالفقار علی بھٹو سب سے پہلی قانون ساز اسمبلی جو 70 میں بنی آزاد, اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے, لیکن الیکشن کی صورتحال یہ تھی کہ 162 سیٹیں مجیب صاحب کے پاس تھی اور ان کے پاس 82-84 سیٹیں تھیں. لیکن جو قوتیں اس ملک کو آزاد اور ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی, غلام رکھنے پہ مصر ہیں, یکجا نہیں دیکھنا چاہتے, انہوں نے سازش کی. اور چونکہ سکندر مرزا اور ایوب خان نے متعارف کروایا تھا ذوالفقار علی بھٹو کو, آپ کو یاد ہوگا 58 میں سکندر مرزا اور ایوب خان نے ذوالفقار علی بھٹو کو متعارف کروایا سیاسی میدان میں, اور پھر وہ ان کو آگے چڑھانے کے لیے انہوں نے شیخ مجیب کو الگ کیا, وہ حصہ ہی ہمارا الگ کر دیا. اور جب یہ اقتدار میں آئے, انہوں نے عوام کو دیکھا, عوام کے موڈ کو دیکھا, یہ عوامی بن گئے, تو انہی قوتوں کے لیے ناقابل برداشت ہو گئے, اور یقیناً پھر انہوں نے ان کو بھی ہٹا دیا, اور ان کے لیے انہیں صوفی ضیاء الحق صاحب کو بھیجنا پڑا. بالکل ایسا ہی. تو یہ سارے سٹائل بتا رہے ہیں کہ اس ملک میں سیاست دانوں کے پاس کبھی اقتدار رہنے ہی نہیں دیا گیا, سیاست دان ناکام نہیں ہوئے. اور میں ایک اور بات بھی کہا کرتا ہوں کہ چلیں ناکامی ہوتی ہے, ایک مریض ہے وہ ایک ڈاکٹر سے ٹھیک نہیں ہوا, تو اس کا حل کیا ہے کہ دوسرے ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے, یہ حل نہیں کہ اس کو قصاب کے سپرد کر دیا جائے. بالکل درست بات ہے. تو یہاں یہی ہوا. میں چاہوں گا کہ عاطف زیدی صاحب کو شامل گفتگو کیا جائے. جی آپ کے لیڈران جو ہیں وہ جناب یہاں پہ ہڑتالیں, یہ وہ مار دھاڑ, پنجاب میں جناب سسپینشنز اور ڈاکٹر جناب آپ سے قابو نہیں آتے, آئے دن ہڑتالیں ہوتی ہیں. کیا آپ عوام جو ہیں بیزار ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ کے لیڈران؟ بہت شکریہ. شروع کرتے ہیں کال آف فیل میں تضاد سے, جو آپ کا پہلا سوال تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری قوم کو اس وقت میاں صاحب سے یہی شکوہ ہے کہ دوسرے سال کے بعد ہی آصف زرداری صاحب کی حکومت کیوں نہیں گرائی گئی. اس کے پیچھے وہی معاہدہ تھا جو شہید بی بی اور میاں نواز شریف صاحب نے کیا تھا کہ اس ملک میں اب سیاست اقدار کے بغیر نہیں ہوگی, اور جو سیاست اقدار کے بغیر ہوتی ہے وہ اپنی ذات کے مفاد کے لیے تو ہو سکتی ہے, عوام کے فائدے یا مفاد کے لیے نہیں ہو سکتی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی میرے نے یہ کہا کہ اس ملک میں سیاستدانوں نے کبھی بھی کچھ نہیں کیا, تو پھر ہو سکتا ہے غازی بروتھا بھی خود ہی بن گیا, موٹر وے بھی خود ہی بن گیا, ایٹمی دھماکے بھی خود ہی ہو گئے, ایٹمی پلانٹ بھی خود ہی لگ گیا, کوئی ذوالفقار علی بھٹو نہیں تھا. تو یہ بھائی میرے جو پاکستان تحریک الزام تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں,
میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان بنا, میں سمجھتا ہوں یہ جو اکانومسٹ تحریک الزام کہا ہے نا آپ نے, میں یہیں پہ ایک بریک لیتا ہوں, یہیں سے دوبارہ واپس آؤں گا. ناظرین, ایک نئی اختراع زیدی صاحب نے دے دی ہے تحریک انصاف کو تحریک الزام کہہ کے, تو میں سمجھتا ہوں ایک چھوٹا سا بریک ضروری ہو گیا ہے. اس کے بعد یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے جہاں سے ٹوٹا ہے.